اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا DQ20 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اس سال کا دور قرآن 2024 کے اعتبار سے الحمدللہ 20ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ سورہ قصص ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سورہ قصص کا بقیہ حصہ ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرين قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔
अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाइए। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमारे कबीरा सग़ीरा गुनाहों से दरगुज़र फरमाइए। अल्लाह इस कुरान को हमारी दिलों की बहार, सीनों का नूर, हमारी आँखों की ठंडक, इस दुनिया में और उस दुनिया में या अल्लाह राहत, खुशी, इत्मीनान का सबब बनाइए। अल्लाह इस कुरान को हमारे सीनों की बहार बनाइए, आँखों की ठंडक बनाइए। अल्लाह इस कुरान की बदौलत हमारी दुख, बीमारी, परेशानियों को दूर फरमाइए। अल्लाह हम सब को नेक और एक बनाइए। अल्लाह इस कुरान के बदौलत हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस कुरान के साथ हमें जिंदा रखना। या अल्लाह ये कुरान क़यामत के दिन हमारे हक़ में हुज्जत करने वाला बना दे। अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह जो लोग इसको पीठ पीछे डाल दिए हैं अल्लाह उन सब को हिदायत दे कि सब कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाला बना दे। कुरान हमारे ज़िंदगियों में हमारी रूह की हैसियत रखे। अल्लाह कुरान को हमारे ज़िंदगियों में बहार के एतबार से लेकर आइए। अल्लाह हमारे मुर्दा ज़मीरों को ज़िंदा करिए इस कुरान की बदौलत। अल्लाह जब तक हम ज़िंदा रहें इस कुरान की बदौलत हमें ज़िंदा रखना, ख़ातिमा बिलखैर करना। अल्लाह कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, आसान मौत हम सबको नसीब फरमाना। अल्लाह जो जो लोग जिन जिन मसलों से परेशान हैं अल्लाह उन सब के मसले हल कर दे। सबके हक़ में बेहतरीन फ़ैसले सादिर फरमा। सबको सुकून, इत्मीनान, राहत, आराम अता फरमा। जिसके भी जितने काम रुके हुए हैं मेरे मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फ़ज़्ल करम से उन काम को पूरा करा दीजिए। अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है या अल्लाह उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को हलाल की रोज़ी अता फरमा। बेकरार बेचैन दिलों को सुकून और राहत अता फरमा। अल्लाह जो मायूस हो चुके हैं, जो नाउम्मीदी का शिकार हुए हैं अल्लाह तो उन्हें उम्मीद अता फरमा। अल्लाह हमारे ईमान को बढ़ा दे। अल्लाह हमारे दिलों की, हमारे घरों की उदासी, तन्हाई, अल्लाह इन सब चीज़ों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जितने घरों में अफराद होते हैं अल्लाह सब के अंदर अल्लाह मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी एक दूसरे के मुताबिक पैदा कर दीजिए। अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बना दीजिए। हमारे ज़िंदगी का मकसद इस कुरान को सीखने में लगा दीजिए, सीखने सिखाने में। या अल्लाह हमें इसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह कल हम कुरान मजीद के 7 यानी पार्ट्स हैं, उनमें से हम जिस पार्ट को चौथवें पार्ट में हम आए हुए हैं इसमें मक्की दौर की 8 सूरतें हैं जो सूरह फुरकान से लेकर सजदा तक, और एक मदनी दौर की सूरत है वो है सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब है ये चौथा दौर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड जिसको हम कहते हैं कि नबियों के साथ हर कौम ने किस तरीक़े का मामला किया, तो नबियों ने कैसे सब्र और तहम्मुल के साथ उनके सवालों का जवाब दिया, उनके एतराज़ात पर जो है सब्र का मुज़ाहरा किया, अल्लाह पर भरोसा किया, तवक्कुल करते हुए उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया। तो हमारे लिए इसमें नसीहत है कि हम भी जब अल्लाह के दीन के काम के लिए उठते हैं या करने लगते हैं तो हमें भी सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना चाहिए, काम लेना चाहिए। लोगों के एतराज़ात पर कान नहीं धरना है। हमें अल्लाह के मुती और फर्माबरदार बंदे बनना है, तभी जाकर जो है इस दीन का काम हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसी ज़िमन में हमने सूरतों में देखा कि कहीं अंबियाओं का जिक्र अल्लाह ने किया है कि किस किस तरीक़े से उनकी कौमों ने उन्हें झुटला दिया, कैसे उन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लिया। तो सूरह क़सस में मूसा नबी का तज़किरा बहुत इन डिटेल के साथ आया हुआ है। किस तरीक़े से अल्लाह देख लीजिए असबाब को मुहैया करता है।
جہاں فرعون نے اپنے تاج اور تخت کے لیے جس بنی اسرائیل کے اولاد کو قتل کرا رہا تھا، بیٹوں کو قتل کرا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھ لیجیے، جس کا ڈر تھا، جس کا خوف تھا، اسی کو محل تک پہنچا دیا، محل میں پرورش بھی کرائی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے، یہ ہوتا ہے اللہ کی حکمت کی باتیں۔ ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام کراتا۔ ہم کوئی چیز ہو جاتی ہے نا، چاہے نقصان ہو یا اچھا ہو یا برا ہو، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، اللہ نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں کیا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک تو ہمارے اگر تکلیف ہوگی یا کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی چیز سکھانا، بتانا، یہ بھی اللہ کا مطلوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی چیز اگر ہو جائے دنیا میں جو ہمارے مرضی کے خلاف، ہمارے خواہش کے خلاف، ہمارے آرزو تمنا کے خلاف، تو ہم ہمیشہ یہی سوال کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور نمبر 2 میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قرآن مجید کی صورتوں میں یہ واضح کر دیا کہ بات تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہر دور میں یہ جو ہے ہیومن سائیکالوجی رہی ہے، ہر دور میں لوگوں نے نبیوں کو تنگ کیا، پریشان کیا، طرح طرح کے سوالات۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تسلی دی گئی کہ آپ آخری رسول تو ہیں، کوئی نئے نرالے رسول نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے گئے ان سب کے ساتھ معاملہ یہی ہوا ہے۔ سب کے ساتھ لوگوں نے یہی معاملہ کیا، جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، ایسے القاب سے پکارتے تھے، انہیں جو ہے جلا وطن کر دیا، کئیوں کو تو قتل کر دیا۔ طرح طرح کا معاملات لوگوں نے اپنے انبیاؤں کے ساتھ کیا، لیکن دیکھ لیجئے آخرکار کون غالب آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ یہ جو قوموں کا ذکر اللہ بار بار ریپیٹیشنز کے ساتھ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں جو پڑھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ ہمیں پچھلی قوموں کی داستانیں سنا کر آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی قومیں، ان کی تہذیبیں اللہ نے کیوں ملیا میٹ کر دیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان تھے، رسولوں کو نہیں مانا، مذاق کیا کرتے تھے۔ تو دیکھو اللہ کا عذاب کس طریقے سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ وہ عذاب جو آئے گا کب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں تو لا دیجئے، طرح طرح کی، اور قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نبی آپ اس طرح کہیے، وہ جب آنا ہے وہ آ کر رہے گی، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، جب وہ آ جائے گی آپ اس کو ٹال نہیں سکیں گے، اس وقت آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ تو عذاب کے بدلے میں اللہ کی رحمت طلب کریے۔ جتنا تم دعاؤں کی قبولیت میں اصرار کرتے ہو کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، رحمت کے منتظر ہوتے ہیں، جتنا جلدی ہو جائے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، اللہ کی طرف سے انعامات ہو، بخشش ہو، جو تم تمنائیں کرتے ہو، اسی طرح عذاب کے لیے بھی جلدی مچا رہے ہو۔ عذاب سے تو بہتر ہے کہ اللہ سے رحمت طلب کیا کرو۔ جب بھی حالات جو ہے قابل برداشت نہیں ہوتے، اللہ سے دعا، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ تو کافی ہے میرے لیے، اللہ تو کارساز ہے، تو مجھے اس پریشانی سے نکال، اللہ تیرے سوا کوئی نکالنے والا نہیں، بس اللہ سے یہی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کس طریقے سے جو ہے ایک قتل ہو گیا تھا آپ کے ہاتھ سے، وہ بچپن کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ خطرہ دیکھنا تو بچے کو ٹوکرے میں رکھ کر سمندر میں، دریا میں بہا دینا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ محل میں چلا گیا، اور بہن سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی کہ تم اس، ماں نے کہا کہ صندوق کے پیچھے پیچھے جانا، دیکھنا کہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ لہٰذا بہن نے بھی محل تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اندر داخل ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ دوں، شاید کہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ بلایا گیا، والدہ کو لایا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ جوان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور قبطی نسل اور بنی اسرائیل کے 2 اشخاص میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو آپ کی قوم کا جو تھا، اس نے موسیٰ نبی کو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ نبی نے ایک گھونسا کیا مارنا کہ وہ مر گیا۔
اب دوسرے دن بھی جو ہے ڈرتے ہوئے پھر فوری اللہ سے توبہ استغفار، پھر اب دوسرے دن ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو وہی شخص جو کل جھگڑا کیا تھا وہی جو ہے جھگڑا کر رہا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کا شخص آپ کو مدد کے لیے بلا بھیجا تو آپ گئے، تو اس نے کہا کیا موسیٰ کل جس طریقے سے تو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اسی طرح کیا مجھے بھی آج قتل کر دے گا؟ یعنی آپ کا راز فاش کر دیا گیا۔ اتنے میں دور سے ایک شخص خیر خواہ تھا جو آپ کا بھاگتا ہوا ہے، کہا کہ موسیٰ محل میں تمہارے قتل کے چرچے ہو رہے ہیں لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ۔ تو سیدھا نکلے، مدین پہنچ گئے، وہاں کنویں کے پاس بیٹھے دیکھا کہ دو خواتین تھیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک کونے میں رکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پوچھا کہ کیا معاملہ؟ تو یہاں مردوں کا حکم چلتا ہے، جب تک مرد حضرات اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں، وہ پانی نہ لے جائے جب تک ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کی مدد کی، پانی سینچ کر دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، رات ہو گئی، بیٹھ گئے، اللہ سے دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لی اور مدد کے لیے دو لڑکیوں کو بھیج دیا کہ آئیے ہمارے ابا جی بلا رہے ہیں۔ گئے، پورا اور رودات بیان کیا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، میں اس ظالم قوم سے بچ کر آ گیا۔ تو والد نے کہا کہ میرے زمین، زراعت، کھیتی باڑی، مویشی سب کچھ ہے، میرے پاس کوئی مرد نہیں۔ بیٹی نے مشورہ دیا کہ ابا جی ان کو کام پہ رکھ لیجیے، قوی بھی ہے اور جو ہے امانت دار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے نکاح کر لیجیے، 8 سال تک میرے پاس رہیں گے، یا 8 یا 10، اس کے بعد اب آپ کی مرضی، چاہے تو رہیں چاہے تو چلے جائیں۔ اس طرح سے کانٹریکٹ سائن پایا گیا۔ اب 10 سال پورے کیے، اس کے بعد دیکھ لیجیے ایک بیٹی سے نکاح بھی کر لیے، وہیں پر رہے۔ 10 سال کے بعد اب اپنے پورے اہل و عیال کو لے کر اپنا آبائی وطن فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ طور کی جانب میں ایک انگارہ نظر آیا، کہنے لگے کہ اپنے خاندان والوں سے کہ امکس یہیں پر رکو، شاید کہ کوئی راستے کا پتہ مل جائے، یا نہیں تو انگارہ ہی لے کر آؤں گا جس سے ہم تاپ لیں۔ اس طرح کہہ کر گئے، وہاں پر آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اور عصا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، اچھا ذرا اس کو نیچے پھینکنا۔ جیسے پھینکنا تھا وہ بڑا اژدہا بن کر ہلنے لگا۔ موسیٰ نبی جو ہے ڈر کر بھاگنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے وہاں رسول ڈرا نہیں کرتے، اس کو آپ ہاتھ میں اٹھا لیجئے، وہ جیسے لاٹھی تھا ویسا ہی بن جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ لاٹھی بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھیے۔ تو دیکھا گیا تو کیا نظر آتا ہے؟ سورج کی مانند چمکتا ہوا۔ یہ جو ہے عصا ید بیضا، یہ 2 معجزات لے کر فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ، میرا تو ان پر جو ہے وہاں پر قتل کا الزام ہے، اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیے تو صحیح، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لہٰذا کہا کہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دیجئے، پہلے تو کہا کہ ان کو نبوت دیجئے، فصاحت بلاغت سے یہ بات کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس کو ہم نبی بنانا چاہتے ہیں انہی کو ہم ان کو چن لیتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تو پھر مدد مانگی کہ کم سے کم مدد کے اعتبار سے تو میرے بھائی کو میرا جو ہے ساتھی بنا دے، تو اللہ نے ان کو وزیر بنا دیا۔ اس طریقے سے دونوں بھائی مل کر فرعون کے دربار میں گئے، جا کر کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ فرعون نے انکار کر دیا، جیسے عصا پھینکنا تھا سام کی طرح ہلتا ہوا نظر آیا، تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ اور درباریوں نے فرعون کے کہا کہ یہ اس لیے آئے ہیں دونوں بھائی کہ ہمیں زمین سے بے دخل کرے، نمبر 2 زمین میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو طرز زندگی ہے وہ اس کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر زمانے کا پولیٹیکل ایشو یہی رہا۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا، تو درباریوں نے کہا کہ تمام ایک جشن کا دن مقرر کر لیا جائے، اور اس دن تمام جو ہے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی بلا لیا جائے۔ اس طریقے سے بات ہوئی۔ تو اب وہاں سے ہم یہ تمام چیزیں مکالمہ ہوا،
आखिरकार जादूगरों ने ईमान लेकर आए, सूरह ताहा सूरह शुअरा में पढ़कर आए हुए हैं हम। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज रात बनी इसराइल को लेकर निकलना। बनी इसराइल को लेकर निकले, पीछे फिरौन और उसका लाव लश्कर ताक़ुब कर रहा था। लेकिन एक रसूल का ईमान देख लीजिए, तवक्कल देख लीजिए कि अल्लाह की मदद आएगी। आखिरी वक्त तक भी ईमान डगमगाया नहीं। बनी इसराइल ने कहा, ऐ मूसा तुम तो मरवा दिए, आगे देखे तो समंदर, पीछे फिरौन का लाव लश्कर। अगर फिरौन हम पर काबू पा गया तो बुरी तरीके से हमारे साथ मामला करेगा, पहले से भी बढ़कर सजा देगा, अजियत में रखेगा। कहा आखिरकार जो है बनी इसराइल तो निकल गए। अब ये किनारे खड़े ये सब कुछ देख रहा था, वो भी जो है रास्ता निकल आया। तो फिरौन अपने लाव लश्कर को लेकर निकला। अल्लाह ताला ने उसको बीच समंदर में गर्क कर दिया। समंदर में अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया देखते ही देखते। और उसके बाद इस जमीन का वारिस बनी इसराइल को बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाज़े करता है, जो कमज़ोर समझे जाते हैं, जो दबा लिए जाते हैं, जिन पर जुल्म ज़्यादती की जाती है, अल्लाह ताला उनको उस ज़मीन का वारिस बना देता है। अगर वो ईमान लेकर आए, नेक हों, तो फिर अल्लाह की मदद ज़रूर उनके शामिल हाल होगी। अल्लाह ने इन बातों को वाज़े कर दिया। उस ज़मीन के, उन नखलस्तान के, उनका सबका जो है अल्लाह ताला ने उनका वारिस बना दिया। इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि इस तरीके से उनका मामला किया गया। अब ती के मैदान में जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला की रहमतें, नवाजिशें, कैसे मन और सलवा अल्लाह ने नाजिल किया, अबर का साया किया, ये तमाम अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतें नाजिल की। अब मूसा नबी को जो है तौरात देने के लिए अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुला भेजा। यहाँ से हमें जो है अब पढ़ना है आयत नंबर 43 से लेकर 50 तक। ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं, दुनिया में मैं कहती हूँ, आज जो है साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और तरक्की आफ्ताब ममालिक जिनको अमेरिका, लंदन, जर्मनी, इटली, यूके, जो भी आप कहते हैं, दीदे फट जाते हैं कि हाँ हूँ कहने लगते हैं, सीना कूटने लगते हैं। इनके पास भी आज तक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ वो एंग्जाइटी की आपको दवा देकर सुला तो देते हैं ताकि आपके पूरे जो है सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है आपका जो है रुक जाए, थम जाए, सुकूनत इख्तियार कर ले। सुला देते हैं। जब इंसान सो जाता है तो गम से नजात ना। लेकिन असल में इंसान को दिल की खुशी, राहत, सुकून कहाँ मिलता है? अल्लाह के कलाम में, जो अल्लाह ताला ने आसमान से जो वही नाजिल की है, वही का इल्म जिसे मिलता है, तभी जाकर सुकून और इत्मीनान। वो चीज़ जो है हमसे मिस हुई होती है, वो सही कनेक्टिविटी अल्लाह से नहीं, ताल्लुक़ नहीं जुड़ा हुआ होता, इसीलिए बेचैन, बेकरारी। आजकल के देख लीजिए कितने नहीं हैं। डिप्रेशन ले लीजिए, फ्रस्ट्रेशन को ले लीजिए, है या नहीं बताइए। लोनलीनेस है, रिजेक्शन हो जाता है, और जो है क्लिनिकल बीमारियां हो जाते हैं, जलस है, हसद है, एंग्शियस है, अफ्रेड है, एंग्री है, बिटर है। ये सब देख लिए इंसान के जहन में जो है चलते रहते हैं और इंसान को जो है बेचैन, बेकरार कर देते हैं। इंसान को समझ में नहीं आता कि इससे निकलने का तरीका क्या है, इससे अपने आप को कैसे बचाया जाए। अल्लाह ताला ने जो है इसके बारे में वाज़े कर दिया है कि कुरान की वजह से ही, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं, नॉलेज अबाउट हमें सही ताल्लुक़ नहीं रहा है। किससे नहीं रहा? आवर क्रिएटर, हमारा खालिक, हमारे खालिक से हमारा सही ताल्लुक़ है ही नहीं, तो कैसे फिर रूह जिसके पास ही आई है उसी के पास उसका इलाज है। देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो उसके साथ एक मैनुअल भी साथ रख देते हैं ना। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेकर आते हैं तो उसके साथ में उसका मैनुअल भी रख दिया जाता है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर जब ख़राब हो जाती है तो आप उसी कंपनी के पास लेकर जाते हैं जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, असेंबल किया है, वॉट एवर इट मे बी। तो उसको पता होता है कि कहाँ का स्क्रू ढीला हुआ है, कहाँ पर जो है सुई अटकी है, क्या चीज़ है। उसी तरीके से इस कायनात का मालिक, खालिक, फरमा रवा,
جو حکم چلاتا ہے، جو اس کائنات کو بنایا، جو قائم رکھا ہے، جو درہم برہم کرے گا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے جو مسخر کر دیا، وہی جانتا ہے کہ ہمارا دل بے چین بے قرار کیوں ہے اور ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ تو جب دیکھ لیجئے کریٹر کو صحیح، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک بچہ ہے، ایک بچے کو کسی آپ نے گود لے لیا، بچے کو معلوم ہی نہیں، بڑا بھی ہو گیا بچہ، اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں ہے، تو ذرا سوچ کر دیکھیے اس بچے کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ کیا وہ چین سے رہ سکے گا؟ کیا سکون سے رہ سکے گا؟ اس کو رہ یہ چیز ستاتی رہے گی کہ آخرکار میرے ماں باپ کون ہے، کیوں مجھے چھوڑ دیا، کیوں مجھے ان کے لیے دے دیا ہے۔ اس کے دل میں دیکھ لیجیے، اور کتنا بڑا انسان بھی کیوں نہ بن جائے، اس کے دل میں کہیں کونے میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ڈپریشن کا کاز بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی بچے کو اس کے صحیح حقیقی ماں باپ نہیں پتا ہے، وہ حقیقی ماں باپ سے اس کا تعلق نہیں، تو کیا وہ ماں باپ کے لیے کما کر لائے گا، ماں باپ پر خرچ کرے گا، دلی خوشی کے ساتھ خرچ کرے گا؟ کیونکہ صحیح کانٹیکٹ ہی نہیں، کنیکٹیوٹی ہی نہیں پیدا ہوئی ہے نا ماں باپ کے مطابق، ان کی نہ عظمت کو، نہ ان کی بزرگی کو، نہ ان کی بڑائی کو سمجھا، نہ ان سے محبت ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کا رویہ کیسے ہوگا؟ ایک کیئرلیس رویہ ہوگا، جب موقع ملے گا گھر سے بھاگنے کا سوچے گا۔ تو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے ہمارا بھی معاملہ یہی ہے۔ ایک ہو گیا، میں نے آپ کو بتائی ایک کیس، جس کو پتا ہی نہیں کہ اس کے حقیقی ماں باپ کون ہے، تو اس کی ذہنی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس اولاد کو ماں باپ سے صحیح تعلق، کنیکٹیوٹی نہیں پیدا ہوئی، بھائی بہنوں کا رشتہ کیا ہے، کس طرح ان کو جوڑ کر رکھنا ہے، ان سے جو ہے محبت شفقت کا معاملہ، مدد کا معاملہ اور صلہ رحمی جو کرنے کا اللہ نے بار بار قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اگر وہ بھائی بہنوں سے وہ صحیح تعلق ہی نہیں ہے، ان کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو بتائیے کیا بھائی بہنوں سے محبت کے ساتھ رہے گا، ان پر خرچ کرے گا، ان کی مدد کرے گا؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے الگ بھی ہو جائیں گے، پتہ نہیں کئی سال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شکل صورت نہیں، بات چیت نہیں، دیواریں چین لی گئی ہے، عداوت دشمنی، باہر سے سنتے ہیں فلانے کے بیٹے کی شادی ہو گئی، سنتے ہیں کہ فلانے نے، انہوں نے جو گھر چینج کر وہاں چلے گئے، وہ وہاں پر ہے، وہ وہاں جاب کر رہے ہیں، باہر سے دوسروں سے سنتے ہیں، سٹ اور ناٹ۔ تو مجھے بتائیے جو ایسے کیسز ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، کیا ان حالات میں کوئی سکون، راحت، آرام، اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ چاہے وہ سونے کا نوالا ہی کیوں نہ کھا رہا ہے، بڑے محل میں ہی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کبھی نہ کبھی جب تنہائی میں اس کو یہ سوالات پرک کرنے لگ جاتے ہیں، یاد آنے لگ جاتے ہیں اپنے رویے کو، وہ رویے کے بارے میں اگر اسی وقت رک کر ٹھہر کر سوچنے لگے، اپنی اصلاح کر لے، تو قد افلح المومنون۔ اگر وہ نہیں کہہ کر مجھے کیا لینا دینا، وہ نہیں بات کرے تو میں کیوں کروں، مرنے دو، وہ اپنی جگہ وہ رہیں، اگر اس طرح کہہ کر وہ ایسے خیالات کو ڈھکیل دیتا ہے، دماغ میں آنے نہیں دیتا، تو پھر دیکھ لیجئے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، کوئی رشتوں کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ جب تعلق ہی نہیں تو اہمیت کہاں سے آئے گی؟ جب اہمیت ہی نہیں تو دل میں محبت کہاں؟ جب دل میں محبت ہی نہیں تو تڑپ کہاں، طلب کہاں؟ ان سے ملنے کی، ان کے لیے دعائیں، محبت، یہ سب کچھ نہیں ہوتے نا۔ تو دیکھیے انسان تو زندہ ہے لیکن اس کا دل بے چین ہے۔ نمبر 2، رشتہ داروں سے، اپنوں سے، جو ماں باپ، جو حقیقی ماں باپ، جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر ڈھویا، پالا، جنم دیا، 2 سال دودھ چھڑانے میں لگا، تکالیفیں پہ تکالیفیں جھیل کر تمہاری پرورش، تعلیم، تربیت کی، آج تم اس طرح سے کورے کاغذ کی طرح ہو جاتے ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھ لیجئے انسان کو پرک کرنے لگتی ہے جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے نا۔ اب تو دیکھیے جوانی ہے، یعنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا کمانے میں اتنا سوچنے کا موقع نہیں ملتا انسان کو، حالانکہ سوچنا چاہیے، ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا ہے سونے سے پہلے۔ آج میں نے کیا کام کیا، نیکی کا کام کیا، کتنے اللہ کی فرما برداری کے کام کیے، کتنے میں نے نافرمانی کے کام، اپنے اوپر چیک رکھنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی۔ ایک ہاؤس وائف کو بھی دیکھ لیجئے آج کتنا خرچہ ہوا ہے، کتنا سیونگ ہوا ہے، شوہر کو حساب دینا ہے، شوہر سے پیسے مانگنا ہے تو کیسے مانگو، کل ہی تو انہوں نے اتنا دیا ہے،
اکاؤنٹیبلٹی رکھتی ہے نا، حساب رکھتی ہے کہ پوچھتی ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو مرنے سے پہلے اپنا اپنا جائزہ، اپنا حساب لیتے رہنا ہے۔ جہاں کوئی چیز دیکھتے جاتے ہیں، اچھا میں نے نماز بھی پڑھ لی، ذکر اذکار بھی کیا، فلانے نے بھی کیا، آج کتنے نیک کام کیے، کتنا میں نے صلہ رحمی، کتنے بھائی بہنوں سے بات کیا، کتنے کی مدد کی میں نے، کتنوں کی دلجوئی کا سبب بنی میں۔ کہاں ایسے جاتے جاتے اسکرول تو ایک جگہ آ کر اٹک جاتی ہے سوئی، نہیں میں نے فلانے کا ساتھ میں اچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ میرے تعلقات صحیح نہیں ہے۔ شیطان آ کر کہتا ہے جسٹیفیکیشنز نہیں، جو تم کر رہے ہیں نا صحیح ہے، نو پرابلم، ان کو چھوڑیے، لیکن جو اندر کی ضمیر آواز دینے لگتی ہے صحیح نہیں ہے، بات کر لو، کیا ہو جائے گا، بات کرنے سے چھوٹے نہیں ہوتے، سلام کر لو، دعا کر لو، ایک میسج دے دو، طرح طرح کی باتیں۔ جب انسان ان باتوں کو اگر قرآن اور سنت سے صحیح ہے تو پھر جھجکنا نہیں چاہیے، ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کام کر لے تو انسان کو جو ہے سکون میسر آتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو بے چینی اس کو تنگ کرے گی۔ اب یہ بڑھتا چلے جائے گا نا، تو جب بڑھاپے کی حالت میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، اب کمانے بھی اتنی بھی دوڑ دھوپ نہیں کر رہی، اب ایک بزنس سیٹ اپ کر دیا، اب تھوڑا گھر میں آرام کر رہا ہے، بچے سنبھال رہے ہیں، اب سب چیزیں سیٹل ہو گئی، تھوڑا آرام کی زندگی، سکون کی سانس لے رہا ہے نا، اس کو یہ جوانی میں جو کیے ہیں نا گناہ، وہ اس کو پرک کرنے لگتے ہیں، وہ اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہیں، زندگی کا چین چھین لیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سے دعا، کنیکٹیویٹی کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی طرف لوٹ کر، اگر کوئی زندہ ہے، زندے کے حق میں حق تلفی ہوئی ہے، جا کر معافی، اگر وفات پا گئے ان کے نام کے صدقے، خیرات، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے، تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن ہمارا دین کا معاملہ، یہ بے چینی، بے قراری کیوں ہوتی ہے؟ We don't know the correct knowledge of our Creator. We don't have the knowledge about our Creator. کون ہے اس کائنات کا خالق مالک؟ کون ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ سوچئے، غور و فکر کریے، کون سورج کو نکالتا ہے؟ کس کے لیے نکالتا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ سورج کے ساتھ میرا زندگی میں اس کا کیا رول ہے؟ اگر سورج نہ ہو تو کیا میری زندگی رک جائے گی؟ سوچئے، سورج کا نکلنا، سورج میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ آج ڈی وٹامن جس کو کمی ہوتی ہے نا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دھوپ میں بیٹھا کرے، فصل ہماری اگتی ہے، سولار انرجی سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہے، تو فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہماری خدمت کے لیے، ہمارے تابع کر دیا، اور ہمیں اس کے تابع ہونے کا حکم دیا، تمام کائنات کو، ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا۔ ایک شیطان کو تم کنٹرول کر دو، اللہ نے واضح کر دیا۔ دیکھو، یہ خوشنما زندگی بتاتا ہے، گناہوں کو جو ہے خوشنما بنا کر لگی لپٹی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، جسٹیفیکیشنز دینے لگتا ہے، اس کو تم جو ہے اس کو تم اپنے تابع کر لو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تمہارا دشمن ہے، اللہ نے واضح کر دیا، پوری کائنات کو ہمارے تابع اور ہمیں اس کے تابع ہونے کا حکم۔ تم اللہ کے تابع بننے کے لیے ایک رکاوٹ ہے، بیچ میں روڑا ہے، ایک سٹک ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تمہاری خواہشات ہے، تم اپنی نفس کی بات مانتے ہو، خاندان قبیلے کی بات اللہ کی نہیں مانتے۔ تو دیکھا، یہاں پر آ کر انسان رک جاتا ہے، تو اپنی تعلقات کو صحیح کریے۔ ہو از آور کریٹر، یونیورس کے بارے میں، گیلیکسی، ستارے، سیارے، چاند، اگر دیکھ لیجئے یہ چاند زمین کے اطراف نہ گھومتا ہوا ہوتا نا، تو 8 گھنٹوں میں جو ہے دن رات، جیسے 24 گھنٹے 12 گھنٹے ہیں نا، تو دن رات روٹیشن ہوتے نا، 8 گھنٹے میں روٹیشن ہو جائیں گے، وقت جو ہے کم ہو جائے گا۔ تو یہ روٹیشن کی وجہ سے، اور سمندروں میں موجیں جو آتی ہیں، دیکھ لیجئے کبھی کبھار ایسے ان کے اندر موجیں آتی ہے، وہ اتنی دور تک اڑ کر جاتی ہیں۔ یہ جو ہے لونار ایکلپس، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، جب وہ زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے تو یہ تغیرات ہونے لگتے ہیں، بارش کا نظام ہے، ہوا کا نظام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے، تمہاری فصل کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ اور یہ موسموں کی تبدیلی سے انسان کے اندر بھی چینجز آتے ہیں،
تبدیل ہوتے ہیں، عبادت میں لطف ہونے لگتا ہے. یہ تمام چیزیں سوچو تو صحیح، میرا کریٹر کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور اس کائنات کے بارے میں دا فزیکل ورلڈ اینڈ دا انسین ورلڈ. یہ دنیا کو بھی جو نظر آ رہی اس کے بارے میں بھی انسین. مرنے کے بعد کیا ہوگا خبر میں کسی نے آ کر نہیں بتایا آج تک، جو گئے واپس نہیں آیا. یہ ایک سفر ایسا ہے جس کی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے. کہیں بھی جاتے ہیں نا، چاہے ٹکٹ جو ہے مہنگی ہے یا کم ہو جائے، تو جب خریدتے ہیں آنے کا کوئی نہ کوئی امکانات، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جو گیا وہاں سے واپس نہیں آیا. اس کے بارے میں سوچئے. اب تو زندہ ہیں، اتنا کھائے کر رہے ہیں، بچے گھر، پتہ نہیں اب یہ ٹائم ہے قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے تعلق نہیں، پتہ نہیں ایک جو ہے پورا اپنے آپ کو خاندان بچوں میں انوالو کر رکھ دیے. کوئی چیز نہ قرآن سیکھنے، نہ پڑھنے، نہ کچھ ایسی بات ہی نہیں، وقت ہی نہیں، کیونکہ اتنا اپنے آپ کو ہم نے مگن کر لیا. سوچئے، سوچنا ہے. اسی لیے جو ہے سورہ 20واں پارہ جو شروع ہوتا، پچھلا پارہ جو ہم نے پڑھا، اس میں 5 سوالات. دیکھو اس آسمان کو کس نے بنایا، یہ بارش کا نظام کون چلاتا ہے، یہ فصلیں تمہارے لیے کون اگاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ. تو کہتے تو ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ مانتے ہو تو پھر اس ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ذہنوں کو جھنجھوڑنے والے، ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے، ضمیروں کو بیدار کرنے والے سوالات پوچھے گئے ہیں. آج بھی ہم دیکھ لیجئے، اس دنیا کی مصروفیات میں اتنے مصروف ہو گئے، ہم نے اپنے کریٹر کے بارے میں نہیں جانا، نہ ہم جاننے کی زحمت بھی کرتے ہیں. ہمیں نالج ہی نہیں کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، کائنات کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے. ہر ایک سے اپنا تعلقوں کو وابستہ کریے، تبھی جا کر آپ کو سکون ملے گا. جب آپ حقیقت کو پہچان لیتے ہیں تو اس کا حق بھی دینے لگتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں نالج اباؤٹ دا کریٹر، دا یونیورس، دا فزیکل ورلڈ اینڈ دا انسین ورلڈ اینڈ دا سیلف، اپنے آپ پر. جب انسان ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے حقیقی رب کی پہچان ہو جاتی ہے، اپنے حقیقی خالق کو پہچان لیتا ہے، اور اس کی نعمتیں، اپنے منعم کو پہچان لیتا ہے، تو اس کا دل شکر گزاری سے جو ہے سرشار ہو جاتا ہے. میرے رب کی یہ بھی نعمتیں، کتنا کرم ہے میرا رب، کتنا رحیم ہے کہ مجھ کو اس نے تمام چیزیں. پھر سجدے میں گر پڑتا ہے. سجدے میں جو سکون ہے نا، سر اٹھا کر بیٹھنے میں نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے میں جو اطمینان سکون ہے، اکڑ کر چلنے میں نہیں ہے. تو انسان جس دن ان حقیقتوں کو پہچان لے گا، جب پہچان لے گا، تو اس کو پتا چلے گا کہ میرا حقیقی مالک کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، تو سجدے میں گر پڑے گا. تو ہمیں جو ہے ان موسموں کی تبدیلی، یہ رات کیوں ہو رہی ہے، دن کیوں، اس کے فائدے کیا ہے، میری زندگی میں اس کا اثر کیا ہے، مجھ پر اس کا اثر کیا ہے، سوچئے. ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریے. یہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کہتے ہیں. جو جتنے بھی جو ہے ماہرین نفسیات کے ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ جس کو کہتے ہیں، آج دیکھ لیجئے ڈاکٹرز کہتے ہیں لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس، وہ جسمانی بیماریوں سے نہیں آتے، اینگزائٹی، فرسٹریشن، ڈپریشن، اس کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل ویل بینگ دیکھ لیجئے، سب کچھ ہے، اسٹیٹس ہے، کھانے پینے کی سب چیزیں ہیں، پھر بھی کیوں انسان پریشان حال ہے؟ یہ اس کی مائنڈ اسٹیٹس صحیح نہیں ہے، اس نے صحیح تعلق کیا ہی نہیں ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ بارش کون برساتا ہے، who causes rains to pour، یہ کون آسمان سے انڈلتا ہے پانی. how is the universe so perfectly regulated، who is giving us life، کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کون زندہ کر سکتا ہے. یہ سب اس کو سوچنا چاہیے. اس کے بعد اس کا پرپس آف لائف ہونا چاہیے، پرپسفل لائف ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا. مقصد کے بغیر زندگی بیزار ہو جائے گی. مقصد ہی نہیں. بعض کا مقصد ہوتا ہے بچوں کو اچھا پڑھائیں لکھائیں، ان کی شادی وہ ویل سیٹل کر دیں، الحمدللہ جی، یہ بھی اچھا مقصد آپ نے کیا. دین واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا؟ بعض کو جو ہے گھر بنائیں، گھر میں سکون سے رہیں، الحمدللہ بن گیا، دین واٹ نیکسٹ؟
پرپسفل لائف ہونی چاہیے. کوئی ایسا کام جس کا اینڈ نہیں ہے, سانس کے ساتھ ہی اینڈ ہے, تو وہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق, اپنے رب کے ساتھ تعلق. زندگی کا ایک مقصد اور تمام مقاصدوں میں سے بہترین مقصد یہ ہے قرآن سے اپنا تعلق وابستہ اور اپنے خالق کائنات کو پہچاننا. قرآن میں ہمیں تمام چیزیں پتہ چلتی, تو پرپس آف لائف رہنا چاہیے, میننگ فل لائف رہنا چاہیے. یہی چیزیں انسان کو جو ہے کتنے بھی چینجز آ جائے, تغیرات آ جائے, موسم میں آ جائے, انسانوں میں آ جائے, انسان اپنے رویے کو یکساں رکھتا ہے. لوگوں کے رویوں کے ساتھ وہ بھی اس کا بھی رویہ نہیں بدلتا, کانسٹنٹ رہتا ہے. اس کو مومن کہتے ہیں. ایک میننگ فل لائف ہوتی ہے اس کی. قرآن کے ساتھ تعلق, اپنے خالق کائنات کے ساتھ تعلق, کائنات کے ساتھ تعلق, لوگوں کے ساتھ تعلق, پڑوسیوں کے ساتھ تعلق. ایک پرپس فل لائف جو اب اختیار کرتا ہے تو ایک اس کی زندگی ایک میننگ فل لائف بن جاتی ہے. سمندر پر جب جاتے ہیں غور کریے کیسے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ, کھارے پانی کا چشمہ, سبحان اللہ, بیچ میں اللہ نے اس پردے کو حائل کر دیا. ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اللہ کی قدرتوں کو پہچاننا ہے. کائنات پر غور کریے, اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر آنے لگے گی. سمندر, پہاڑ, یہ زمین, یہ ہوا, بادل, بارش, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں, جس پر غور و فکر کر کر اللہ کی معرفت. کبھی دیکھا تم نے اس طریقے سے میٹھا چشمہ اور کھارا چشمہ, اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل؟ یہ کون پردہ حائل کر کر رکھا ہے؟ کیا پانی کو جدا کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ نبی نے جو ہے پانی پر عصا دے مارا تو وہ دونوں طرف پہاڑ کی طرح کتود ہو گیا, پہاڑ کی طرف ٹھہر گیا پانی, بھیراکل مل گیا. لیکن کون ان کے اندر جو ہے اس طریقے سے نظر نہ آنے والا پردہ حائل کر کر رکھا ہے؟ وہ ہے میرے کائنات کا مالک ہے. اور جو ہے کیا چیز جو ہے وانٹ ایگزسٹ ان دا ایکسپینس آف دا واٹر. اب یہ کھڑے ہوئے پانی میں آپ جیسے ایک پتھر ڈالتے ہیں تو دیکھ لیجیے اس کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. Who sustained the life inside? اس کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو زندگی کون دے رکھا ہے؟ ہم تو اگر پانی میں چلے جائیں تو ہم ڈوب جاتے ہیں, سانس ہماری نہیں کھلتی. لیکن مچھلی کو پانی میں سے نکالیے, اس کی سانس نہیں کھلتی, مر جائے گی. وہ بچپن میں پڑھتے تھے نا رائم, مچھلی جل کی رانی ہے, پانی اس کا جیون ہے, پانی سے نکالے تو مر جائے گی. وہ پتہ نہیں کچھ رائم پڑھتے تھے, دیکھ لیجئے, پویم پڑھا کرتے تھے. تو ان کے اندر کون زندگیوں کو برقرار رکھتا ہے؟ جب انسان صحیح طریقے سے سوچے گا تو وہ دیکھیے اپنے تعلقات کو صحیح کر لے گا. اگر صحیح نہ کرنے, غور و فکر نہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہم انسان کے دماغ میں جو ہے یہ تمام چیز چل رہی ہوتی ہے, ہمیشہ چک پک چل رہی ہوتی ہے, پازیٹیو نیگیٹیو, اور اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اینگزائٹی, سٹریس, ڈپریشن, سوسائڈ ٹینڈنسیز یہ سب بڑھ جاتی ہے. اداسی, مایوسی اور گھروں سے بھاگ جانا, اپنے جو ہے تسکین کے لیے کہیں دوسری جگہ اس کا سکون تلاش کرنا. نہیں, سکون تمہیں کائنات میں غور و فکر کر کر حقیقی رب کو پہچاننا. آپ اپنی میننگ فل لائف, پرپس فل لائف بنانے سے تمہیں جو ہے زندگی میں سکون, اطمینان ملے گا اور تم اپنے رب کو پہچان سکو گے. تو یہ سائیکولوجیکل ویل بینگ تبھی تمہیں مل سکے گی. یہ ڈپریشن, فرسٹریشنز تمہارے اندر سے چلا جائے گا. سجدہ کر, اپنے رب کے قریب ہو جا. واسجد واقترب, سجدہ ہے وہاں پر سورہ اعلیٰ میں. تو سجدے میں وہ چیزیں ہیں, وہ راز ہے. تو دڑا در سجدے کر کے اٹھنا نہیں, آرام کے ساتھ سجدے میں تھوڑا ایک 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ روکیے اپنے آپ کو, کس کو سجدہ کر رہا ہوں, کون سی ہستی کو. تو پھر دیکھ لیں انسان کے اندر سے جذبات, شکر کے جذبات امڑ کر آئیں گے. تو یہ تھا کچھ, کیونکہ ان سوروں میں جو ہے اس کا تھیم یہی ہے کہ انسان کو کتنا بھی سوشل اینیمل بن جائے, ویل بینگ ہو جائے, سائیکولوجیکل اکنامیکل ویل بینگ ہو جائے, لیکن اگر اس کا روح اگر صحیح نہیں ہے, اس کا اپنے رب سے صحیح کنیکشن نہیں ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں اینگزائٹی, ڈپریشن, فرسٹریشن یہ سب چیزیں اس کو لگیں گے. یہ بات بتا دی گئی ہے. اب دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ گئے
اب انہوں نے دیکھیے اللہ سے دعا کی، پروردگار اس غریب کی جھولی میں تو جو بھی خیر سمجھتا ہے ڈال دے. کیسے فوری فلیش آف سیکنڈ میں نوکری کا بھی چھوکری کا بھی انتظام ہو گیا. تو یہ توکل ہمیں پیدا کرنا ہے، یہ ایمان ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. وہ کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ذریعے ہمارے اندر اچھائی کا مادہ پیدا ہوگا، ہمارا ایمان بوسٹ ہو جائے گا. تو آئیے ہم یہاں کے آیتوں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا. اب اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ دیکھو لوگ ان ظالموں کا کیسے انجام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہمیشہ روبانہ دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہیں پائیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. قیامت کے روز بڑی قباحت میں، بڑی برائی میں یہ مبتلا ہو جائیں گے. یعنی فرعون کا اور اس کا انجام اسی طریقے سے ہر زمانے میں فرعون پولیٹیکل ایشو رہا ہے. جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اپنے حقیقی کائنات کے رب کے ساتھ جو ہے شرک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار کرتے ہیں، ان سب کا انجام یہی ہوتا ہے. اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمیں واضح کر دیا. آیت نمبر 43 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ نبی کو کتاب عطا کی. یعنی اب یہ سمندر کو پار کیا، تھی کے میدان میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمتیں، اللہ کے انعامات ان پر. اب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، 40 دن کے لیے تعلیم تربیت کے لیے اور تورات دینے کے لیے آپ کو بلا بھیجا. یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے. یعنی وہ ظالم قوم، یعنی فرعون کی قوم ڈوب گئی. قارون خزانے سمیت ڈبا دیا گیا، اس کو بھی غرق کر دیا گیا. جب یہ نسلیں ختم ہو گئی تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، اللہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. اب یہ ایک امت بنی ہے، کتاب کے بعد امت بنی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ جو ہے سبق حاصل کرے. یعنی آسمانی کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارے. اللہ جو ہے اس کے لیے واضح کرتا ہے کہ ہم یہ ہر زمانے میں جو آسمانی کتاب نازل کیوں کی گئی، تاکہ اس سے جو ہے لوگوں کو ہدایت راہ راست پر لانے کے لیے، انسانوں کے لیے راہ راست کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا. اللہ نے واضح کر دیا ہے. تو اسی طریقے سے تورات بھی، لیکن تورات کس کے لیے تھی؟ صرف اونلی فار بنی اسرائیل. لیکن ہمارے لیے قرآن مجید ہدی للناس ہے. یہ فرق ہے تمام آسمانی کتابوں میں اور جو ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید ہدی للناس کے لیے ہے. اس کے برخلاف جتنی بھی کتابیں وہ قوم کے لیے تھی، ایک وقت کے لیے تھا. اللہ نے واضح کر دیا ہے اور ہم نے اس کو ہدایت رحمت بنا کر، تاکہ شاید کے لوگ سبق حاصل کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے. کہاں پر؟ کوہ طور پر، جو اللہ آپ سے موسیٰ نبی سے ہم کلامی کر رہا تھا، کتاب دے رہا تھا. اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے نا. پھر یہ باتیں آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. یہاں پر اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے. ایسے وٹنس آپ نہیں تھے، آپ نے کسی سے بھی سنا بھی نہیں. بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانے گزر چکے ہیں. کتنے زمانے ون آفٹر اندر. دیکھیے کیسی قومیں تب و تاراج ہوئی. ان کے نیک صالح لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خلفاء یعنی خلیفہ، ون آفٹر اندر آنے والی قوم، خلفائے راشدین، ایک کے بعد ایک آنے والے، یعنی اس قوم کو لیڈ کرنے والے، مسلمین کو لیڈ کرنے والے، پیٹ پیچھے چلے آنے والے. تو ایک کے بعد ایک آپ کے زمانے تک
کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی قومیں آئیں، کتنی تب و تاراج ہو گئی، اور اللہ نے کتنوں کو عروج بخشا۔ آپ کے زمانے تک ہم نے بہت ساری نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانے گزر چکے ہیں۔ تو اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے۔ وہ واقعے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اہل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا ولکنہ کنہ مرسلین، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اس زمانے کی باتیں جو بتا رہے ہیں نا، یہ بتانے والے بھی کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو اس سے جو ہے وہی کتاب، رسول اللہ کی رسالت، یہ کلام اللہ کی طرف سے، ان سب کی جو ہے ان آیتوں سے گواہی کہ اب یہ کلام ہم بتا رہے ہیں، تو یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے۔ جب آپ ان کو مدین میں موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے اور وہ شیخ مدین کے گھر میں جانے، ان کے قیام کے واقعات، یہ تفصیلات ہم سنا رہے ہیں، تو غور کرنا چاہیے کہ آپ ان واقعات کے عین شاہد تو نہیں تھے، بلکہ یہ تو ہم نے رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں، جس کو ہم منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں اس کو منصب پر فائز کرتے ہیں، اور جس کو غیب کی خبریں، ماضی مستقبل کے واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے ضروری تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ہم نے پکارا۔ کب؟ جب جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے، جب ہم نے آپ کو پکارا تھا، موسیٰ نبی کو پکارا۔ بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی رہے، رسول رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 570 ایئرز کا وقفہ رہا، تقریباً 600 سال، 6 صدیوں کا فرق رہا۔ انسانیت سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جو تو جس آخری نبی کا وعدہ کیا نے وہ کب آئیں گے، وہ آخری نبی بھیج دے۔ انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، گمراہی جہالت میں۔ ایسے وقت وہ دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ یہاں پر اسی بات کو واضح، کیونکہ قریش مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کم و بیش 3000 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، جس میں اس قوم کی طرف نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ ہی کوئی کتاب بھیجی گئی۔ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ لگاتار چلا رہا تھا۔ انہیں زبور، تورات اور انجیل اور صحیفے بھی عطا کر دیے گئے۔ بلکہ بنی اسرائیل میں 14 برس کا ایک عرصہ ایک ایسا بھی گزرا ہے جس کے دوران ان میں سے ایک لمحے کے لیے بھی نبوت کا وقفہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، پہ در پہ مسلسل کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نبوت، کتاب، ہدایت، یہ سب کچھ بھیج رہا تھا۔ تو ان کے لیے تو دیکھ لیجئے، رسولوں کو ماننا، رسولوں کے بارے میں یہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مکے والے، قریش مکہ ان سے نا واقف ہیں، کیونکہ ان کے درمیان کوئی نبی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو ہر حال ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل کو خبردار کرنے کے لیے، یعنی مکے والوں کو خبردار کرنے کے لیے ان کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ 47 آیت، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، ان کے کرتوتوں کی سبب تو یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف ایک رسول، اللہ تو بھی ہمیں رسول بھیجتا جیسا بنی اسرائیل کے درمیان بھیجا، کتابیں نازل کرتا تو ہم بھی ہدایت حاصل کرتے، ہم بھی راہ راست پر ہوتے، تو نے نہ رسول بھیجا نہ کتاب بھیجا۔ یہ سوال نہ کریں، اس لیے اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتاب نازل کیا۔ اب جو ہے کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد اللہ نے رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اللہ اسی بات کو واضح کر رہا ہے۔
مگر جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ نبی کو دیا گیا. دیکھ لیجئے اتنی دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے آخری نبی کو مبعوث کیا، رسول بنایا، تو پھر جب رسول آ گئے کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو جان کے دشمن بن گئے، فزیکل پرسیکیوشن کرنے لگے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے، سوشل بائیکاٹ کیا، اللہ کے رسول کی قتل کی سازشیں کرنے لگے. کیا کیا حرکتیں نہیں کیا تم، اور طرح طرح کے اعتراضات کہنے لگے کہ موسیٰ نبی کے جیسا آپ کو ایٹ اے ٹائم جو لوہے کی تختیوں میں لکھ کر جو 10 کمانڈمنٹس دے دیا گیا، اسی طرح قرآن ایٹ اے ٹائم کیوں نہیں دیا گیا؟ کوئی معجزہ کیوں نہیں؟ پر والا فرشتہ کیوں نہیں؟ اس کو سونے کا پہاڑ بنائیے، یہاں سے ایک چشمہ جاری کریے. دیکھ لیجئے ان کی نفسیاتی کو یہاں پر، ان کی سائیکولوجی کو، ہیومن سائیکولوجی کو یہاں پر قلم بند کر دیا گیا. انسان دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے، ہم کوئی چیز سے جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوتے. کچھ مل جاتا نا، کہتے کہ یہ ہوتا تو اچھا تھا. گاڑی نہیں تھی، الحمدللہ اللہ نے آپ کو گاڑی دلا دیا، وہ چھوٹی ہی صحیح، کوئی بھی صحیح نہیں. دیکھو پڑوس نے کتنی بڑی لی، ہم تو کئی سالوں سے یہی پرانی کھٹارا گاڑی چلا رہے ہیں. یہی دیکھیے 2 ویلرز چلا رہے ہیں، ان کو دیکھیے 4 ویلرز ہے. کم سے کم تمہارے پاس 2 ویلرز ہے نا، جو پیدل چل رہا اسے دے کر اللہ کا شکر ادا کری کہ کم سے کم میرے پاس 2 ویلرز تو ہے. اگر نہ ہوتی تو میں بھی اس کی طرح پیدل چلتا. لیکن انسان کو دیکھ لیجئے کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 وادی بھر کر بھی سونا ہوگا تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا. انسان کا پیٹ اور منہ تو انہیں خبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے. تو پھر جب کہتے تھے اللہ نے آخری رسول بھیج دیا، پھر اعتراض کیا تھا کہ جو ہے کیوں موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات کیوں نہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضا جیسے معجزات دے دیے گئے، انہیں تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ملی. اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہیں لیے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ نے ولم جو کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کیا ایمان لے کر آئے؟ کیا لوگ معجزات دیکھ لینے کے باوجود انکار کر کے عذاب کے مستحق نہیں ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر کیا کہا؟ قالوا السحرانی تظاہرا، انہوں نے کہا یہ 2 جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ یہ دونوں جو ہے بھائی ہیں، ملی بھگت ہے ان کی، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو جادو ٹونے میں مدد کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے ہم جادو کو بہت اہمیت دیتے ہیں. کچھ ہو گیا جادو ہو گیا، کچھ بیمار تو جادو ہو گیا. جادو برحق ہے، لیکن اللہ جس کے حق میں اجازت دیتا ہے اسی پر جو ہے جادو ہوتا ہے، ہر ایک پر نہیں ہوتا. یہ ہماری ہیومن سائیکولوجی ہوتی ہے، ہر چیز کو ہم جادو ٹونے سے تشبیہ دینے لگتے ہیں. اب پھر پیر فقیر بابا تعویذ گنڈے نالے کیلے اب ٹھوکنے ٹھکانے میں لگ جاتے ہیں. تو جادو برحق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک پر جادو، انہوں نے جادو کیا جادو چل گیا، یہ غلط بات ہے. جو اللہ پر توکل رکھتا ہے وہ ان تمام باتوں کو جو ہے نہیں یہ کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ نہیں جب تک میرے رب کا حکم نہیں جادو نہیں چلے گا. اگر چلے بالفرض کے ہو بھی گیا ہے، اس کا توڑ بتا دیا گیا. معوذتین ہے، سورہ بقرہ کا روزانہ پڑھنا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں. پانی پیے دم کریے تو جنات ہے، شیاطین ہے، آصب ہے، سحر ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا. رقیہ جھاڑ پھونک کرانا، دم کرانا، یہ بھی جائز ہے، قرآنی آیتوں کے ذریعے ہے. تو الحمدللہ اللہ نے واضح کر دیا ہے. تو لیکن ہر زمانے میں دیکھ لیجئے لوگوں کی سائیکالوجی یہاں پر واضح کر دیا گیا، کسی چیز سے جو ہے چین نہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو احد منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. آپ کہیے کہ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. یعنی اس جملے میں، اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن اور تورات کو سحرانی تظاہرہ قرار دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر قرآن اور تورات دونوں ہی آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تو پھر اللہ کی نازل کردہ کوئی ایک ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم لوگ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، ایسی کتاب کی نشاندہی کرو گے، کوئی تعصب نہیں، تو مجھے اس کی پیروی کرنے میں کوئی شک نہیں، کوئی تعمیل نہیں ہوگا.
مجھے تو ہر حال حق کی پیروی کرنی ہے. چلیے قرآن کو جھٹلاتے ہو، تورات کو جھٹلاتے ہو، تم لے کر آؤ نا ایک، میں اس کی پیروی کروں گا. اللہ کے نبی کو یہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے اندر ایسا کوئی تعصب نہیں کہ میں ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زخرف میں بھی اللہ نے واضح کر دیا، آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی پرستش تو میں کرتا، پرستش کرنے والوں میں سے تو میں ہوتا، کہ جب میں رحمان پر ایمان لایا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی بندگی کرنے میں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے. آیت نمبر 50 میں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کی دلیل کو تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ، تو جان لیجئے یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر. دیکھیں آج جو بھی ہیں ہمارے ازمپشنز، ہمارے خیال، یہ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، میلاد النبی کر لیں، قرآن خوانی کر لیں، کیا قرآن اور سنت میں ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کا فرمان ہے؟ نہیں نا. یہ اپنے ازمپشن سے کسی نے کہہ دیا، کسی نے بول دیا، کسی سے سن لیا، اور ہم نے خود ساختہ عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ یہ کرنے سے مشکل ٹل جائے گی، یہ پڑھنے سے مشکل جو ہے دور ہو جائے گی. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا، گناہوں کی توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات، نفل، روزے، نمازیں، اس سے جو ہے تمہاری مصیبت ٹل جائے گی. کیا تم نے نہیں دیکھا مچھلی والے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، سمندر کے اندھیرے سے نکالا؟ تمہیں بھی نکالے گا. تڑپ کر انہوں نے دعا کی نا، غلطی کا احساس ہو گیا. تو غلطی، گناہ ہی انسان کی رکاوٹ بن جاتی ہیں، چاہے رزق کے معاملے میں ہو، کوئی کام بننے میں ہو، بگڑنے میں ہو، تو اس کے گناہوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے. خواہشات نفس کی پیروی، آج خواہشات کتنے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پر دم نکلے، اتنے خواہشات ہیں. کس کے نہیں آرزو تمنائیں، ہر ایک کو اگر کہیں کہ آپ کے خواہشات لکھیے، اینڈ لیس ہوں گے. بچہ ہو جائے، بڑا ہو جائے، جلدی شادی ہو جائے، اچھی جگہ، اس کا بھی بچہ ہو، اس کی بھی شادی، اس کا بھی بڑا محل جیسا گھر، موٹر، بنگلہ، گاڑی، نوکر، چاکر، اچھے کھانے کو، اچھے پہننے کو. اب بتائیے کوئی اینڈ ہے اس کے ہماری خواہشات کے لیے؟ اللہ نے ہمارے ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان تمام خواہشات کو اللہ کے تابع کرنے کے لیے، ان کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ہی یہ دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے نا آپ کا، یہ پالنا ہے، یہ گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، دوڑ دھوپ اور پورا کنفیوژن، پیسے کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے، کہاں خرچہ، کون سی بینک لون دے رہی ہے، یہ جو آپ کے اس میں سب جو جنگ چل رہی ہے نا دماغ میں، اس سے آپ کو اینگزائٹی، ڈپریشن، سلیپ لیس ہو جاتے ہیں، راتوں میں نیند نہیں، ڈر، خوف، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو. کبھی کبھار اتنا یہ جو ہے، یہ آپ کی الجھنیں، آپ کی پریشانی، آپ کا سٹریس، یہ اینگزائٹی اتنا حاوی ہو جاتا ہے، اگر رسی بھی ہل رہی نا آپ کو سانپ نظر آنے لگتا ہے. اتنا انسان جو ہے ان خواہشات کو اپنے سر پر لے لیتا ہے تو پھر سر گھومنے لگ جاتا ہے، نتیجہ پھر اینگزائٹی، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، قناعت پسند، جو مل گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر. جس کے پاس وہ بھی نہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریے. جن کے پاس ہے نا، ان کو دیکھ دیکھ کر ہائے ہائے سینہ کوٹتے رہتے ہیں. تو اسلام کا مزاج، اللہ نے قرآن کا مزاج بتا دیا. تو جب تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم اپنے خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دو جو چیز میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن کے تابع کر دیجئے. دیکھ لیجئے یہ سب فرسٹریشن، ڈپریشن، اینگزائٹی سب ختم ہو جائے گا. قناعت پسندی آ جائے گی، شکر کا جذبہ. تو انسان کو ایک کمرہ بھی ہوگا نا، سکون، اطمینان محسوس کرنے لگے گا. بڑے بڑے محلات میں وہ سکون نہیں تھا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے حجروں میں تھا. ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، انہوں نے حقیقی رب کو پہچان لیا تھا، اپنا تعلق حقیقی رب سے قائم کر لیا تھا. دنیا ان کی ٹھوکر میں تھی، آخرت ان کی منشا تھا، زندگی کا مقصد آخرت کو پانا تھا. تو پھر بھوکے پیاسے ہیں، پتھر باندھے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ جذبات تبھی پیدا ہوتا ہے جب اس لیول کا ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا،
جب ہم خواہشات کو کٹ ڈاؤن کریں گے، اس قرآن کے تابع ہم کریں گے، یہ خواہشات ہی ہیں جو انسان کو غلط راہ پر ڈال جاتی ہے، یہ خواہشات، یہ تمنائیں، آرزویں اللہ سے دور کر دیتی ہے، تو ان کو کنٹرول کیا کرے۔ اللہ واضح کرتا ہے جو کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائے۔ عمر گزرتی جا رہی، قرآن پڑھ رہی، کئی رمضان آئے چلے گئے، کچھ تبدیلی آئی میرے اور آپ کے اندر، کچھ سسٹمز بدلے، کچھ طور طریقے بدلے۔ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام ہدایت کی کتابیں نازل کرتا گیا، ہدایت دیتا گیا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت اخذ کرے، لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے ہم مسلسل ہدایت بھیجتے رہے۔ لہٰذا تورات، زبور، انجیل اور قرآن اسی سلسلے کی جو ہے زنجیریں ہیں، کڑیاں ہیں، اور لیکن تم نے اس کو ایک اس میں مار دیا کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادوگری کلام ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے تھے، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں، مانتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، وہ بھی ذبیحہ کرتے ہیں، وہ بھی سنت کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَإِذَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء، رسول، آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، اور محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب بھیجا ہے، تو اس کو بھی ہم مان لیا، لہٰذا ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں۔ تورات، انجیل کی پیشن گوئیوں کی بنا پر ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جو عبداللہ بن سلام تھے، ایک یہودی عالم تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ کی نبوت کی خبر پہنچی عبداللہ بن سلام کے پاس، تو وہ ایمان لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کا رسول تسلیم کیا، قرآن کو اللہ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کے لیے ڈبل، دگنا اجر دیا جائے گا، ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سابقہ امت کے لوگ یہود اور نصارہ اسلام قبول کریں گے تو دوہرا اجر کے مستحق پائیں گے۔ اس سے پہلے بھی انجیل اور تورات کو مانتے تھے، اب قرآن مجید کو تسلیم کر لیا ہے، تو ان کے لیے دیکھ لیجئے ڈبل، دوہرا اجر دے دیا جائے گا۔ بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون، بسبب اس کے کہ وہ ثابت قدمی رہے، بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے رہے، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت، یہاں پر صالح لوگ جو ہے آج بھی اہل کتاب میں موجود ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی۔ پھر 56 سے لے کر 61 مشرکین مکہ کی بدبختی، یہاں پر اللہ واضح کر دیا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے لغو باتیں سنی تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ سلام علیکم لا نبغی الجاہلین، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ سورہ فرقان میں بھی آئے دیکھیں عباد الرحمن کی ایک صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہل لوگ تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ اب سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ان سے بحث مباحثہ نہیں ہے۔ جو حبشہ کی طرف وفد جو گیا ہوا تھا، مشرکین مکہ کا ساتھ ہوا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ آیا تھا، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا حبشہ سے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے صحابی جو انہوں نے تبلیغ کی، تو حبشہ میں جو ہے کچھ عیسائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، بعد میں دوسری ہجرت کے مہاجرین صحابہ کی جو ہے تبلیغ سے شاہ نجاشی بھی ایمان لے کر آیا،
جو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابیات کا درجہ تو نہ پا سکا، لیکن صحابہ سے ملاقات کی بنا پر وہ تابعی تو ضرور ہوگا۔ تو شاہ نجاشی کو جو ہے یہ اعزاز، یہ آنر حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ جنازہ نمازہ بھی پڑھی، اور واحد غائبانہ نماز جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ثابت ہے۔ تو حبشہ میں جن لوگوں نے صحابہ کی کوششوں سے ایمان قبول کیا تھا، بعد میں ان میں سے کچھ رسول اللہ سے ملاقات کر کے ایک وفد کی صورت میں مکہ آئے تھے، تو رسول اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی، ملاقات کی۔ جب مشرکین مکہ کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہوا کہ وہ مکہ آئے، رسول اللہ سے ملاقات کی، تو انہوں نے لوگوں سے بہت بےہودہ باتیں کرنے لگی، ان کو ڈیگریڈ کرنے لگے، ان کو ذلیل کرنے لگے، انہیں تانے دینے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ تم لوگ بہت احمق ہو، کم عقل ہو، جو اپنی الہامی کتاب یعنی انجیل کو چھوڑ کر نئے دین میں شامل ہوئے۔ اور مشرکین مکہ کو جو ہے دیا تھا کہ ہمارے آپ لوگوں سے کچھ سروکار نہیں ہے، اعمال کے ذریعے سے ہم تو لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کریں گے۔ ہم اللہ کے فضل سے پہلے بھی حق پر تھے، اور ہم اس حق پر بھی ایمان لانے کی سعادت ملی ہے جو قرآن کی صورت میں ہماری طرف آئی ہے۔ تو یہ ان کے لیے آیت یہ نازل کی گئی ہے، ان کے بارے میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر، اللہ نے واضح ایک سنہری رول واضح کر دیا۔ اے نبی، آپ ہدایت دے نہیں سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا سکھائی، مانگیے دعا، اللہ ہماری اولاد کو دے، آنے والے نسلوں کو دے، دعا کریے۔ یہ خاص آیت جو ہے رسول اللہ کے چچا ابو طالب کے بارے میں، رسول اللہ کی جو ہے شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ ان کا انتقال 10ویں نبوی میں ہوا تھا، عام الحزن میں نے کہا تھا کہ غم کا سال، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کا۔ آخر وقت بھی رسول اللہ نے ان سے بہت اصرار کیا، چچا جان آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات میرے کان میں کہہ دیجئے، تاکہ اللہ کے وہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ لیکن وہ اس سے محروم رہے۔ ہر حال یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ پر ان کے بہت احسانات ہیں، ان سے احسانات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب پر بھی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے، ان کا ذکر بھی احترام کے ساتھ لینا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو ہر زمانے میں لوگوں نے کیا کہا، یہ سحر زدہ آدمی کی تم پیروی کرو گے، رسولوں کو حقیقارت سے کہا لوگوں نے کہ تم ان کی شعیب کی کرتے ہو، صالح کی کرتے ہو، یہ تو سحر زدہ ہے۔ ایسے مجنون کی، ایسے گمراہ لوگوں کی، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں دیا؟ کہ ان کے اس بہانے کا یہاں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جس حرم کی حدود میں وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسے امن کی جگہ کس نے بنایا؟ تو جس اللہ نے حرم کو امن والی جگہ بنایا، کیا اب وہ اس کا نام لے ان کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا؟ اور کیا وہ ان کے دشمنوں پر رحم کر چھوڑ دے گا؟ اب کنڈیشن یہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، رب ھذا البیت، جو اس گھر کے رب کی عبادت کریں گے وہی اس کے متولی مجاوری بننے کے لائق ہوں گے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے پھل۔ دیکھ لو، ہم نے تمہیں جو ہے سورہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن دیا۔ اتنا بھی تم کو اللہ کا احسان نہیں یاد رہا کہ تم محمد رسول اللہ کو تم جھٹلاتے ہو، اس کتاب کو جھٹلاتے ہو؟ یہ نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سورہ ابراہیم میں آتی ہے یہ دعا، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔
اللہ نے اتنی تمہارے ساتھ جو ہے مہربانی کی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وکم اہلکنا من قریۃ، کتنی ایسی بستیاں نہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے معاشی نظام کے استحکام پر بہت گھمنڈ تھا انہیں، تو کیسا اکنامیکل بلاکیج کیا اللہ نے، یہ جو ان کی خوشحالی تھی اس سے ان کو بڑا تکبر تھا، غرور تھا، ایک سٹیبل قوم تھی ہے، مستحکم معیشت انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اور دیکھ لو یہ ہے ان کے گھمنڈ ہونے کے، گھمنڈ سے بنے ہوئے گھر نہیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ان کے بعد مگر تھوڑے اور ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے۔ اللہ کے نبی نکل کر چلے گئے، اس کے بعد دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب 8 ہجری میں مکے جو ہے مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تو ان کے گھر، ان کے نخلستان ان کو واپس مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے اسی بات کو، اللہ جسے چاہتا ہے جس سرزمین کا وارث بنانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ واقعی نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، سو دیکھ لو وہ ان منکرین پر پڑے ہوئے، ان مسکن پر پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہیں گے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ تھے۔ ہر بستی میں ہم نے رسول کو بھیجا، اللہ کی سنت نہیں کہ ہر بستی کو لٹا چلا جائے، جب رسول آئے معجزات حجت قائم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں سزا دے دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے، اور تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے اس آیت کو، آیت نمبر 60 ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، باقی ہے، پرماننٹ ہے، اور ہے نا بہتر ہے، اس دنیا کی نعمتوں سے بہتر، کئی درجے بہتر ہے۔ اور یہ تو دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، تمہاری سانس سکڑی، تمہارا سب کچھ تمہارے وارثوں کے حوالے ہو گیا، کچھ ساتھ لے کر نہیں جائے، 2 کفن کے ٹکڑوں میں چلے گئے تم، تمہارے دھرے کے دھرے قیمتی سوٹ بوٹ، تمہارے سب کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن اگر تم یہی کمائی آخرت کے لیے کیے ہوتے، آخرت بہتر ہے، اس دنیا کے مال و متاع سے باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اپنے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیے ہوئے ہیں، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا۔ 2 کیریکٹرز بیان کیا گیا ہے یہاں پر، ایگزامپل مثال کے طور پر سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بھلا وہ شخص جس کو ہم نے اچھے وعدے کیے، آخرت کے باغات کے چشموں کے، کیا کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا کے سر و سامان دے کر رکھے ہیں، پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جائیں گے؟ مشرکین کے لیے بات سمجھائی جا رہی ہے، تم رسول اللہ کو جھٹلاتے ہو، اس رب کائنات کے مالک کو نہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، 360 بت بٹھائے بیٹھے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں ننگا ہو کر، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا۔ میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، انہیں پیشی کے لیے حاضر ہوں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ لات منات عزا دیوی دیوتائیں؟ جس دور میں جن کو پکارا کرتا ان سب کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا۔ اللہ اکبر، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے۔ لیڈرز بھی کہیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، جھوٹی جھوٹی باتیں، جھوٹے عقیدے گھڑ کر ہم اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے، لنگر بنانے کے لیے، عرس کے نام پر چندے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے چادر اڑاؤ تمہاری منت پوری ہوگی، تمہاری مشکل ٹل جائے گی، ہم نے ہی ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ وہ خود جواب دیں گے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے،
پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. اللہ اکبر. لیڈرز اور ان کے فالوورز ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے قیامت کے دن. یہ انہیں پکاریں گے مگر ان کی کوئی جواب نہیں دیں گے. یہ لوگ عذاب کے لیے لائے جائیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا انکار. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا. ہر قوم سے اللہ سوال کرے گا کیا ہم نے رسول نہیں بھیجا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تم نے ان پر ایمان لے کر آئے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک قوم سے پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا. تو اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی، ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، وہی توقع کر سکتے ہیں وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. ابھی بھی وقت ہے. توبہ، استغفار، پچھلے گناہوں کا اللہ سے معافی اور اصلاح اور ایمان لا کر آگے بڑھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ رسولوں کے بارے میں اعتراض نہ. دیکھو ہم جسے چاہتے ہیں، جس بستی میں چاہتے ہیں بھیجتے ہیں. موسیٰ نبی کو کہاں سے اٹھا کر فلسطین سے کہاں بھیجا؟ یہ ہم جس کو چاہتے ہیں. اور کیسے کوہ طور پر بلا کر ہم نے آپ کو نبوت دے دی، کتاب دے دی. اسی طرح دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اپنے شہر کے نا، ان کی پیدائش جانتے، خاندان جانتے، قبیلہ جانتے، بچپن، جوانی، لڑکپن، تجارت کرتے ہیں. صادق الامین کہا، تمہیں تو کہا کوئی اجنبی نہیں کہ وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو. یہ تو تمہارے ہی درمیان رہا بسا کرتے تھے، پھر بھی تم ان کا انکار کرتے ہو. اللہ اکبر. آج ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے دم دھرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نذرانہ بد عقیدت کے پیش کرتے ہیں. کیا یہی محبت کا تقاضا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام میرے اور آپ کے ذمہ ڈال کر گئے، انکار رسالت کا کام، قرآن لوگوں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے. لیکن انسان جو ہے چنے جانے کے باوجود بھی نہ چنے جانے والے لوگوں کے جیسے کام کرنے لگے گا تو ہم چنی ہوئی قوم ہے. We are elected and selected ummah from Allah subhanahu wa ta'ala. هو سماکم المسلمین واجتباکم، سورہ حج میں پڑھ کر آئے ہیں. لیکن ہمارا بھی رویہ ایسا ہی رہا تو پھر ان میں ہم میں فرق کیا رہا؟ اور اللہ بیزار ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. اور فرما روائی اسی کے لیے ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، کون ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا لات منات عزا کوئی معبود جو تمہارے لیے دن لا دے، روشنی لا کر دے دے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ اس کی رحمت ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل ہے. رات دن وہ بناتا ہے تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، دن کو اپنا معاش کا ذریعہ، اپنا فصل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارا جائے گا. وہ یوم ینادیہم فیقول اینا شرکائی الذین کنتم. پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک جو تم اللہ کو چھوڑ کر جو ان کو پکارا کرتے تھے؟ تمہارا گمان تھا کہ یہ تمہیں بچا لیں گے قیامت کے دن؟ تم گمان رکھتے تھے جن کا تم. وَنَزَّعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل. ہر گواہ لے کر آئیں گے ہر امت سے. سورہ نساء 41 میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے. کیا ہوگا جب مجھے گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا میری امت پر، تو کیا جواب دوں گا؟ تو دیکھ لیجئے
تو ہر امت میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا. ہاتھو برہانکم فعملوا ان الحق للہ. گواہ لائے جائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا لاؤ دلیل. کیا رسول اللہ نے اب تک پیغام پہنچا دیا؟ یہ میرا پیغام، یہ میرا کلام تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بولیے اب کیا جواب دیں گے؟ میں کیا جواب دوں گی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے. میرے کلام کو پڑھا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ سمجھا، سنا، اس کو آگے پہنچایا، عمل کیا؟ بتائیے کیا جواب ہے ہمارا؟ ابھی جواب دے دیجیے، ہر ایک اپنے آپ سے جواب دیجیے. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ واضح کر رہا ہے، ہر امت میں سے ہم گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل. آج کھیلتے ہنستے پتہ نہیں کیا شادی ہو رہی، تو مہینوں شادی دعوتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. آج چوتھی تو کل جو ہے جمعہ کی، پتہ نہیں کل فلانی دعوت، کل ماموں کے گھر دعوت، کل خالہ کے گھر، کل چاچا کے گھر. دعوتیں کھانوں میں ہی فرصت نہیں، کون سا ڈریس پہنے، کون سا میک اپ کرے، کون سی جویلری ڈالے نکالے، اسی میں لگے ہوئے ہیں. چھٹی آگے تو کہاں گھومے، کیا کرے. اللہ اکبر. اتنے مصروف رہے دنیا میں، اللہ کے کلام پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا نصیب نہیں ہوا تمہیں، غور و فکر تک نہیں کیا. دیکھو کیا ہوگا قیامت کے دن، جب مجرم کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، کٹارے میں کھڑے کیے جائیں گے. کیا ہوگا؟ اب اللہ واضح کرتا ہے، جس مال کے پیچھے تم اپنی جان کھپا رہے ہو نا، آؤ ہمیں تمہیں قصہ سناتے ہیں. ایک واقعہ ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز. اللہ فرماتا ہے ایک واقعہ ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا، اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی. اللہ اکبر. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ ہمیں اتنا مال دے دے تو دیکھو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کروں گی. جب مال دیتا ہے تو بخل کرنے لگتے ہیں. سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں. یہ منافقانہ صفت ہے. کبھی ایسا مت سوچئے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ اور دے گا، بڑا چڑھا کر دے گا. دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریے. اپنے مال اپنے ہاتھ خرچ کریے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیا تمہیں اپنا مال پسند ہے اپنے وارثوں کا؟ اللہ کے نبی ہمیں اپنا مال، تو اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اچھی صحت مند کی حالت میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اللہ نے بھی قارون کو اتنا خزانہ کہ پوری ٹولی اس کی چابیاں لے کر گم رہی ہوتی، بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا نہ جاؤ، پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اکڑ جانا آج ذرا دیکھیے، ذرا اسٹیٹس بدل گیا، گاڑی آ گئی ذرا بڑی سی نئی سی، گھر بدل گیا، پتہ نہیں محل ہو گیا. آپ دیکھیں انسان کے رویے بدل جاتے ہیں، نظریں بدل جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا قارون سے کہ دیکھو اتنا اتراؤ نہیں، پھولو نہیں، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے نا، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. اللہ نے تمہیں مال دیا، تم اکیلے کے لیے نہیں ہے. آج لوگ کماتے ہیں، جو شوہروں کا مال ہوتا کہتے ہیں کہ بس میرا ہونا ہے. وہ اماں پوچھتے ہیں، وہ بہن فون کر کر روتی ہے کہ بھائی میرے بچے کی فیس ہے. ہم لوگوں سے شکوے شکایت. یہ مال تمہارے اکیلے شوہر کا نہیں. تمہارے شوہر کو اس مقام اسٹیٹس پر پہنچانے میں اتنے لوگوں کی دعائیں، مدد، ان سب کی جو ہے یہ سب لگے ہوئے تھے. لہٰذا ان کا حق بنتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں نا، وبالوالدین احسانا. اس کے بعد میں مال الحق واتی ذی القربى حقہ والمسکین. ان کا حق ہے، احسان نہیں ہے، ان کا حق سمجھ کر دیا کرو. بھیک نہیں دے رہے ہیں، اب ضرورت ہے رک کر کہتے ہیں کہ رمضان اگلا مہینہ ہے دے دیں گے، ثواب کا ثواب، بہن کی بھی مدد ہو جائے گی. نہیں، جان چلی گئی تو رمضان میں جان لے کر آئیں گے. آپ کا مال دھرے کا دھرا رہے گا، جان چلی جائے گی. جان سب سے قیمتی چیز ہے. جب جس وقت ضرورت اس وقت دے دیا کرے. زکوٰۃ کا انتظار مت کیا کرے. یہ سوال مت کریے کہ بہن کو دینا، بھائی کو دینا. بھائی بہنوں کے لیے بھی کوئی ہوتا ہے، پوچھتا ہے دل کھول کر. تو اب اس کو بھی کہا کہ دیکھ اپنے گھر آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. دنیا میں سے بھی
اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا، اس نے کیا جواب دیا دیکھ لیجئے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ تو اس نے کیا جواب دیا، کچھ تو مجھ کو، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کے بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے، یعنی اپنا کریڈٹ لینے لگا۔ آج بھی ہم دیکھ لیجئے، میری وجہ سے میں نے اس گھر کو سنبھالا، میں نے یہ بزنس کھڑا کیا، یہ میں نے گھر بنایا، میں بکریوں کی طرح میں مت کہا کرو، تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تمہیں وسائل، ذرائع، اسباب مہیا کیا، تمہارے ریچ میں کر دیا، تم پر اللہ نے مہربانی کی۔ تو اس نے کیا کہا، غرور میں آ کر کریڈٹ دیکھ لیجئے، آج کچھ کامیابی تو کریڈٹ اپنے اوپر لیتے ہیں، کچھ نقصان ہو گیا تو بس قسمت ہے، وہ بس اللہ میں مجھے چاہتا ہی نہیں، اللہ نے دعا ہی نہیں قبول کی۔ میٹھا میٹھا حق کڑوا تھو کر دیتے ہیں ہم بھی۔ تو لوگوں نے جب اس کو نصیحت کی تو اس نے کیا کہا، یہ تو اس سب کریڈٹ اپنے اوپر لینے لگا، یہ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت، جمعیت رکھا کرتے تھے؟ مجرم سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے، نو نیڈ ٹو آسک دیم، آپ نے کیا کر آئے ہیں۔ ان کے چہروں سے فسیماہم، ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ ان کے چہروں پر کالک چھائی ہوئیں گے، ذلت سے نظریں جھکے ہوئی ہوں گے، ہیبت طاری ہو جائے گی، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، مجرموں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب وہ کیا اب قارون کا قصہ، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب جب زینت ملتی ہے تو ذرا بتانا بھی تو ہے نا، گاڑی لیے ہیں تو ذرا چار کے گھر جانا ہے نا، دیکھو گاڑی میں آئے ہیں، پہلے تو ہم آٹو رکشہ میں آتے تھے، اور جب محل بنائے ہیں تو بتانا ہے نا، کوئی نیا ڈریس لیے ہیں تو کوئی بہانہ تو ہونا ہے نا پارٹی دینے کا۔ کتنے ہمارے نفس کے اندر خواہشات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قارون نے کیا کیا، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ بھاٹ سے نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کی طالب تھے، جو دنیا دار لوگ تھے نا ہم جیسے، وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، حقیقت کو جان گئے، اللہ کی معرفت، آخرت، کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے۔ اور یہ دولت نہیں ہے، دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والے کو، یہ جو تم دنیا میں طلب کر رہے نا تمہیں آخرت میں ملے گی، ایمان لے کر آؤ، نیک عمل کرتے رہو، یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ اب دیکھ لیجئے دونوں، ایک دنیا دار ایک دیندار، آخرکار ہم نے اس کو، اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ، یعنی لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے سینہ کوٹ رہے ہیں، اللہ نے زمین میں غرق کر دیا اس کو، اس کے گھر، مال اسباب سب کے سمیت، اور اس کے حامیوں گروپ کوئی نہیں تھا، اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد آپ کر سکا۔ کیا ہو گیا، پھر مال جتھا، کیا ہو گیا، مین پاور، مائنڈ پاور، منی پاور کہاں چلا گیا، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلات کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا نا، کھٹے انگور والی بات، اب اچھا ہوا دیکھیے اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اللہ نے ہم پر جو ہے اچھا کیا، نپا تلا رزق دیا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا نا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ افسوس ہم کو یاد نہیں رہا، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جب عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے لگے۔ اب آخری میں جو ہے سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کس کے لیے ہے یہ، وہ آخرت کا گھر، تلک دار الآخرت، دار جو آیا ہے دیکھیے یہ مؤنث ہے اسی لیے آخرت اس کا صیغہ آیا ہے، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرے ہیں، ہمارے لیے آلریڈی پلاٹس، آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہاؤس، گھر وہاں پر ریزرو ہیں اللہ کے پاس۔ کیا کام کرنا ہے، نیک اعمال، ایمان لا کر نیک اعمال ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس گھر کا وارث بنا دے، اس جنت کا وارث بنا دے، وہاں کے گھر، محلات، باغات، چشمے، وہاں کا کھانا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، ریزرو کر دیے ہیں
جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر نہیں، جتنا علم ملتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجزی، دین کا کام کرنے کو اپنی خوش نصیبی، اللہ کا احسان کہ اللہ نے مجھے چن لیا، اتراتے نہیں، تڑک کر جواب نہیں دیتے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین لوگوں کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا وہ عمل کرتے رہے، نیکی کرنے والوں کو اس سے بہتر ڈبل ٹرپل اجر دیا جائے گا، لیکن برائی جتنی کی ہے اتنی ہی سزا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے کر گئے تو اللہ نے یہی بات واضح کی نا، ایک اگر نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا اجر بڑا چڑھا کر 10 کے برابر دیتا ہے۔ عمل جب کرتے ہیں، برائی جب کرتے ہیں، جب سوچتا ہے تو کچھ نہیں، لیکن جب وہ کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں، ایک گناہ کے بدلے میں، ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی گناہ۔ سبحان اللہ، تو اللہ کا کتنا رحم و کرم ہے، دیکھ لیجئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، اے نبی یقین جانو کہ جس نے قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، الی معاد۔ تو یہ جو قرآن جو اپنا لیتے ہیں اس کے لیے ڈیسٹینیشن آخرت کی بہترین جگہ اللہ پہنچائے گا۔ تھام لیجیے آج سے ہی، یہ دنیا کی یہ رمق چکا چون، یہ جو ریل چھیل سب چھوڑیے، اللہ کی طرف آ جائیے، اس سے بہتر چیز اللہ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی سکون اطمینان، اور دنیا بھی دے گا تمہیں اور آخرت بھی دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یقین جانو اے نبی، جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہمارے لیے ہے، قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات سے ہرگز امید نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کیا ایکسپیکٹڈ تھے کہ آپ کو رسول بنایا جائے گا، آپ پر کتاب نازل کی جائے گی؟ ان ایکسپیکٹڈ تھا نا۔ اللہ کا احسان ہے آپ پر اے نبی، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب کے لیے چن لیا ہے، یہ تو رب کی مہربانی۔ تو مجھے بھی جب چن لیا ہے تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے اللہ دین کی سمجھ، اللہ کے نبی کی حدیث وَمَن يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا ارادہ، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ اتنے لوگ ہم 30 جو بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ لا کر ہمیں یہاں جڑا دیا، ورنہ اسی وقت لوگ کتنے کاموں میں ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پکا رہا ہے، کوئی گھوم رہا، پتہ نہیں، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے کیا سننا، پتہ نہیں میری زندگی تھوڑی بدلے گی سننے سے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، یعنی کسی بھی اعتبار سے دین کے معاملات میں کمپرومائز مت ہوئیے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِهِ، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے کہ اللہ کی آیت جب آپ پر نازل کی جائے تو کفار تمہیں اس سے باز رکھے، ان سے باز رکھے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو رہی، انہوں نے آ کر کیا کہا، قرآن کو بدل دو، ہم جا کر مان لیں گے۔ کیا قرآن اللہ کے نبی کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات فرماتا ہے، اے نبی یہ ماننے والے نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کو نصیحت کریے، نصیحت کرنا ہی آپ کا ذمہ ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے، چاہے وہ کسی ادنا درجے کی قبائلی عصبیت کے طور پر کیوں نہ ہو جائے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی دعوت کے عمل میں رکاوٹ بنیں گے اور آپ کو اللہ کے احکامات کی تعمیل سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے، یعنی قبیلے کی عصبیت، رشتہ داروں کی عصبیت سے آپ ذرا نرم گوشہ اختیار کریں گے، نرمی اختیار کریں گے نا، وہ آپ کو
واسطے دے کر، قبیلے کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ، ہم کہتے ہیں نا کوئی کام کرانا تو میرے لیے، چلیے میں فلم کے 2 ٹکٹ لے کر، میرے لیے آپ کو کرنا ہے، میرے لیے آنا ہے، یہ آخری کاٹ ڈالتے ہیں نا، شوہروں کو بھی کہتے ہیں آپ کو میرے لیے کرنا ہے، یعنی اس کو پسند نہیں وہ کام، لیکن آپ جبرن اس سے کرا رہے ہیں، تو اسی لیے واسطہ وسیلہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے نبی، اگر ان کے ساتھ جو ہے مل جل کر رہیں گے آپ، ان کے جو ہے تو یہ عصبیتوں کا، قبیلے خاندان کا واسطہ دے کر جو ہے آپ کو اس دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ترمیم ہو، نرمی ہو، کچھ کمپرومائز کر لے۔ جب بھی آپ کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی آیت جب آپ پر نازل ہوتی ہے تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں گے، اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ اب آخری میں اللہ واضح کرتا ہے ادعو الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب چیز فنا ہوگی، سب چیز ہلاک ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، فرما رواری اسی کے لیے ہے، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے ذریعے متنبہ کر دیا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اس کتاب کی طرف آؤ، اگر ابھی بھی نہیں آتے تو دیکھ لو انجام کے اعتبار سے انجام تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ لیکن لوگ ضد اور ہٹ درمی میں کتنا سمجھاتے ہیں، کتنا ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں سنتے، وہ فلانا یوٹیوب سے سن لیا رجب کا مہینہ تو بس شب معراج کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا حلوے مانڈے پکانا، کیا درود و فاتحہ دلانا، کیا کام کرنا، اس کے لیے جو ہے اب سرچ کرنے لگتے ہیں، اب جو جس کے ہاتھ آ گیا اب وہ جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث پڑھ کر دیکھیے، سچائی پتہ چلے گی، اس کی حقیقت پتہ چلے گی، اس کے بعد ڈیسیشن از یورس، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اب آپ کو خود سمجھنا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے مکی دور کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں ڈوز اینڈ ڈونٹس واضح کر دیا۔ شرک مت کیا کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، ایک کعبہ مکے والے، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اہل کتاب کے احسانات کو گنایا، یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اسی طرح ہمیں بھی یاد دلا رہا، یاد کرو میرے ان احسانات کو۔ دیکھو حرم کو، شہر حرم میں مکہ کو حرم بنایا، سیکریٹ پلیس بنایا، باپ کے قاتل کو بھی پالو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، تلوار نہیں اٹھا سکتے، کیسی امن کی جگہ، پورے دنیا میں افراتفری کا عالم ہے، ٹینشن زون ہے، لیکن یہاں پر جب آتا ہے جو آ گیا اس کو سکون میسر ہوا، سبحان اللہ۔ اور یہااں پر میوے پھل، ایسا سکون، ایسی اطمینان کی جگہ، اللہ کا گھر ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جائے، یہ کس کی بدولت؟ رب ھذا البیت، اس گھر کی بدولت، تو لہٰذا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تم نے اللہ کے گھر کی توہین کرتے ہوئے 360 بت، ایک ایک قبیلے کا، ایک ایک خاندان کا ایک ایک بت، اور اس کی پوجا پرستش، ان سے نظر نیاز مانگتے ہو، ان سے تم وابستہ ہوتے ہو، حقیقی کائنات کے مالک کو تم بھول گئے ہو۔ اس قرآن کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے تم کس طریقے کا رسول اللہ کا انکار کرتے ہو، اس قرآن کا انکار کرتے ہو۔ آخری میں 2 ٹوک الفاظ میں، اے نبی یہ مانے نہ مانے نہ مانے، انجام کے اعتبار سے انہی کے اس حق میں برا ہونے والا ہے، آپ کا کام وما علینا الا البلاغ، تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے، بات پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، ان کی وقت کے مطابق سہولتیں دینا ہے، رات تو رات، دن تو دن، جب بھی ان کو وقت میسر آ جائے، وہ سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں، ہمیں اویلیبل ہونا چاہیے، الحمدللہ دینا ہے، وقت دینا ہے، تاکہ یہ بھی بچ جائے جہنم سے، ان کو بھی قرآن کی دولت مل جائے۔ یہ طلب رکھ کر ہم جب کام کریں گے، اللہ پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو محنت کر رہے ہیں، دنیا اس کو سرائے یا نہ سرائے، لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، جو دعوت دیتا ہے، جو دائی کے فرائض انجام دیتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو تو اس کی ہدایت تو ڈیفینیٹ، یہ تو اللہ کا وعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ تو ہمیں اپنے لیے ہی صحیح، اپنے آخرت کے دن اپنے آپ کو بچنے کے لیے ہی صحیح آج ہمیں محنت کرنی ہے،
اس قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں سے بھی عمل کرانا ہے۔ تو قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے، دلوں کو سکون، اطمینان، اور جتنے بھی میں نے آپ کو بتائی نا، یہ جو اینگزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ سائیکولوجیکل، یہ سب یہ کیوں ہے؟ ہم نہ اپنے خالق کو پہچانے ہیں، نہ ہمارا صحیح تعلق اس سے وابستہ کنیکٹیوٹی ہے، نہ اس کائنات میں کسی چیز سے ہے، نہ کائنات سے ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنایا، ہم کرتے رہے تو پھر اللہ کو کہاں پہچانیں گے؟ کافر دیکھ لیجئے، چاند پہ چلے گئے، آسمان پہ تو چڑھ گئے، آسمان بنانے والے کو نہیں پہچان سکا، تو پھر زمین پہ رہ کر آسمان والے کو پہچان سکتے ہیں، آسمان میں جا کر بھی آسمان بنانے والے کو نہیں پہچانا تو تمہارا علم، تمہاری طاقت، تمہاری وزڈم، تمہاری حکمتیں کیا کام آئے گی جبکہ تم نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا؟ اللہ کو پہچانو، کھول آنکھ، کھول زمین دیکھ، آسمان دیکھ، ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، اور اس کائنات کے رب پر ایمان لے کر آؤ، اپنی اصلاح کرو، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو۔ سائیکولوجیکل ویل بینگ کتنی بھی ہو جائے، سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ کائنات پر غور و فکر، ایک پرپسفل لائف ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن دیتا ہے، دین اسلام حق کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے حق کے ساتھ اس کو بھیجا ہے، تو جب ہم اس حق کو تھام لیں گے تبھی تو جا کر ہمیں سکون میسر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو تھامنا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو الحمدللہ اب ہمارے قرآن اترتے ہیں اور اس کے لحاف بنائے جاتے ہیں، بتانے سجایا جاتا ہے، ان کو نئے قرآن خریدے جاتے ہیں۔ اس بار قرآن نہیں، قرآن کی تفسیر خریدی ہے تاکہ اس تفسیر کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے حقیقی کائنات کے مالک کو پہچان سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کے بعد جو ہماری آج کی کلاس تجوید اور گرامر کی ہوگی، جی those who are interested they can join with us.